इंडिया कुछ भी कर सकता है। मीडिया ने कुछ गलत रिपोर्ट किया कि 137 किलोमीटर चाइना की अफवाज लद्दाख की वादी में दाखिल हो गई। हम हिंदुस्तान का अटैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कू फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया और नॉट। The loser will be India. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में आपने ब्रिगेडियर सैमसन शरफ के जो व्यू पॉइंट सुने ऑन चाइना एंड ऑफ कोर्स इंडिया, वो आपके सामने है और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन एक ब्रू अप हो रही है। इसमें कुछ भी हो सकता है, डेस्परेशन में इंडिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं बुरा वक्त बता के नहीं आता है, बट वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब ने भी पहले कहा था मेरे सवाल पे, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत चालाक दुश्मन है, ये एक बहुत डेंजरस दुश्मन है, इस पे आप एतबार नहीं कर सकते। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस जुंटा की बात करूँगा जिसको नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। आपने इनके आप कह लो कारनामे 2006 में गुजरात में देख लिए, आपने इनके कारनामे दलित्स के साथ, नागास के साथ, खालिस्तान के साथ, मिज़ूस के साथ और दीगर और जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उनके साथ देख लिया, और वर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके जो कारनामे हैं कश्मीर के साथ देख लिए। और भाई ये सब इंडियंस हैं, सब इंडियन सिटीजन्स हैं, इनकी लॉयल्टीज़ आपके साथ है। इट डज़न्ट मैटर कि कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, लेकिन इस ग्रुप ने एक ऐसी, मैं समझता हूँ, गलती की है कि ये हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। और अगर इसी रास्ते पे रहे तो आज हमने देख लिया है कि जो सेन माइंडेड लोग हैं हिंदुस्तान में, वो आज खड़े हो गए, वो आज इस जुनता के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। ठीक है, आप कह लो कि डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन इस लेवल पे आके ये जो आप कह लो कि एथनिक क्लेंजिंग जो ये कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान एक आप कह लो कि मल्टी फेथ एक लैंड है, उसके अंदर ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बात आती है चाइना और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की। तो ब्रिगेडियर शरफ मेरे साथ है। ब्रिगेडियर साहब, अब आप मुझे बताइए कि हमने अब वो काफ़ी तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें हिंदुस्तानी सोल्जर्स मारे गए वहाँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ इसकी आप कह लो कि कितनी और संजीदगी है, हो रही है और हो सकती है। सिचुएशन ये है कि मीडिया ने कुछ गलत रिपोर्ट किया कि 137 किलोमीटर चाइना की अफवाज लद्दाख की वादी में दाखिल हो गई हैं। यूँ नहीं है, 137 किलोमीटर नहीं दाखिल हुई, बल्कि 137 किलोमीटर का इलाका है बॉर्डर के साथ साथ, जिसको चाइना दौलत बेग होल्डिंग से लेकर जो लेक्स हैं वहाँ तक डोमिनेट कर रहा है, और जितनी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं वहाँ पर वो सब इस वक्त चाइना के पास हैं, और उनकी नज़र है तमाम नकलो हरकत पर जो कि दौलत बेग होल्डिंग रोड पे हो रही है। तो उस लिहाज से, दीदबानी के लिहाज से, ऑब्जर्वेशन फील्ड ऑफ फायर्स के लिहाज से इस वक्त उस इलाके में चाइना को मुकम्मल बर्तरी हासिल है, और ये ही एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि ये वो सीज़न है जिसमें इंडिया अपनी सियाचिन की पोस्टों को दौलत बेग होल्डी तक डंपिंग करता है, ट्रकों के ऊपर सामान जाता है, क्योंकि लंबी मौसम सरमा होते हैं, और उस मौसम सरमा में अफवाज ने खाने पीने के लिहाज से, असला गोला भर के हिसाब से तो सर्वाइव करना होता है। तो उसमें जो है अब इस वक्त बहुत बड़ा एक इंटरफेरेंस आ गया है। डोमिनेशन की वजह से इंडियन नकलो हरकत जो उस इलाके में है वो महदूद हो गई है। दिस इज़ द सीरियसनेस, वन सीरियसनेस ऑफ द इशू। अच्छा, ये जो सीरियसनेस है, अब आप मुझे बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर इंडिया कि वो अपना वहाँ बिल्डअप जारी रखें और इसको और फोर्टिफाई करें, एंड हाउ इम्पेरेटिव इट इज़ फॉर चाइना टू काउंटर रिएक्ट टू इट। देखिए जी, बिल्डअप करने के लिए चाइना को अग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा, इंडिया को अग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा, चाइनीज़ को पीछे धकेलना पड़ेगा। धकेलने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट करेगा मज़ीद। चंद दिन पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे कहीं ज़्यादा एस्केलेट करेगा,
اور پہاڑوں میں ہائٹس کے اوپر جو سپاہ ویل انٹرینچڈ ہیں, جو فورٹیفائڈ ہے, جن کے پیچھے مضبوط سپلائی لائنز ہیں, ان کو پیچھے دھکیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو چائنا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور چائنا کی ملٹری کی جو پروویس ہے اس کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ چائنیز کو وہاں سے پیچھے دھکیل سکتے ہیں کہ نہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹمڈلی ان کی کمانڈ نے بیہیو کیا, انارمڈ لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھا دیا کامبٹ کے لیے بغیر ہتھیاروں کے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو مروایا ہے, ان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے سائیکولوجیکلی بہت فکل ہو چکا ہے. انہیں کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی نیا پلان سوچنا پڑے گا جس میں یہ چائنا کے خلاف کاؤنٹر ایکشن کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال مجھے کچھ نہیں نظر آ. بریگیڈیئر صاحب, اب آپ نے کہا آؤٹ آف دا باکس کوئی پلان انہوں نے نکالنا ہے, لیکن ڈونٹ یو تھنک یہ جو انارمڈ گئے ہیں اوپر ایٹ سچ اسٹریٹجک پلیس, یہ انارمڈ جو گئے ہیں, وڈ دیٹ ناٹ بی آؤٹ آف دا باکس سورٹ آف اے پلان؟ کون سی جگہ, کس جگہ کا نام لیا آپ نے؟ میں جی یہ جو اوپر پہاڑی پہ چڑھے ہیں یہ لداخ جی میں, گلوان میں, جی گلوان کے اندر, تو یہ مجھے بتائیں واز دس ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس پلان کہ بھئی انعام جاؤ اینڈ وی آر ناٹ دی اگریسرز بٹ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, جو کہ ہم نے ان کی بات چیت بھی سنی ہے. بہرحال اگر انہوں نے سوچا تھا کہ یہ آؤٹ آف دا باکس ہے, تو اگر ان کی سپاہ ایک کرنل سمیت ہتھیاروں کے بغیر گئی ہے تو ان کے پیچھے ایک کور پلان تو ہونا چاہیے تھا نا, آلٹرنیٹو پلان ہونا چاہیے تھا, کانٹیجنسی ہونی چاہیے تھی. اگر لڑائی ہوگی ہتھیاروں کا استعمال کیسے ہوگا, آرٹلری کی سپورٹ کیسے آئے ہوگی, اپنے لوگوں کو کس طریقے سے وہاں سے ایکسٹریکیٹ کریں گے اگر یہ سچویشن خراب ہو گئی ہے. تو اٹ واز ناٹ تھاٹ تھرو, یا جو بھی فوجی پلان ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ وار گیم کیا جاتا ہے اور ایک ایک نقطے کو جو ہے اس کا کاؤنٹر ایکشن بنایا جاتا ہے. دس واز اے ill conceived plan, it was not thought through. So it was not out of the box. اوکے, اچھا. سیکنڈلی اب آپ مجھے بتائیں ملیٹریلی یہاں کون اسٹرانگ ہے, چائنا یا ہندوستان؟ دیکھیں اگر ہم لیولز آف ماڈرن وار لیں تو چائنا 6 لیولز کہتا ہے, انڈیا بھی 6 لیولز کہتا ہے, 6 سے 7 لیول ایسکلیشن یا کانفلکٹ کی پوری دنیا میں ماڈرن وارفیئر کے حساب سے. تو اس میں جو کنیٹک ہیں اس میں تو جہاں ہتھیاروں کی فائرنگ ہے, جہاز ہیں, ان چیزوں میں تو ہو سکتا ہے کہ چائنا کو تھوڑا سا ایج ہو ان کے اوپر, لیکن جو ڈومینیشن آف سائبر اسپیس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے, ان چیزوں کے اوپر چائنا کو بہت زیادہ ایج ہے انڈیا کے اوپر. اور ماڈرن جنگ جو ہے جس میں کم سے کم فزیکل ایکشن ہوگا, انہی چیزوں کے ساتھ لڑی جائے گی. جو لیولز آف وائلنس ہیں وہ آخری حربہ ہوں گے, لہٰذا انڈیا کو برتری نہیں ہے ان ایریاز میں. چائنا تو کیا پاکستان کے ساتھ بھی مشکل سے وہ ایون آؤٹ کریں. تو یہ مجھے بتائیں پھر ایز فار ایز ایئر وارفیئر از کنسرنڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, ڈو یو تھنک کہ that is likely to happen? And secondly, if it intensifies there, what are the chances of an Indian attack on Pakistan? ایئر وارفیئر کی پہلی لائن آف انٹرسیپشن ول بی الیکٹرانک کاؤنٹر میجرس. اس کا آپ نے بالا کوٹ کے اٹیک کے بعد دیکھ لیا تھا کہ انڈیا کا سسٹم اتنا پاکستان نے مفلوج کیا تھا کہ انہوں نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا, اور ان کے پائلٹس خود کہتے ہیں کہ ان کو سگنل نہیں آ رہے تھے, ان کے ریڈار کام نہیں کر رہے تھے. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں ایئر وارفیئر جب آئے گا تو چائنا کو کمپلیٹ برتری ہوگی. انڈین سسٹمز آر موسٹ لائکلی ٹو گو wonky unless they get some unprecedented support from the western allies. اس وقت تک چائنا کی جو برتری ہے وہ مکمل ہوگی انڈیا کے اوپر. لہذا جب ایئر وارفیئر شروع ہوگا تو ان کے جو جہاز ہیں ان کے ریڈارز جیم ہو جائیں گے, ان کے کمیونیکیشن سسٹمز جیم ہو جائیں گے, ان کی جو اپنے گراؤنڈ اسٹیشنز کے ساتھ کمیونیکیشنز ہیں وہ ایک لحاظ سے وہ اندھے ہو جائیں گے. تو اس صورتحال میں دے ول ناٹ بی افیکٹو. بریگیڈیئر صاحب آپ نے ایک بڑا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے اینڈ اٹ پونڈرز می اے لاٹ. آپ نے کہا کہ ان دی ایونٹ آف انٹینسیفیکیشن انڈیا ول لک ٹورڈز اٹس ایلائز
why would an ally of India look towards it against China کہ جب ہماری اور ہندوستان کی کانفلکٹ ہوتی ہے no one comes to our aid except talks, parleys and ceasefire. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا. ان کی ہمیشہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ رہی ہے. 1947 کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ انڈیا نان الائن موومنٹ میں چلی گئی ہے, انڈیا سوشلسٹ کیمپ میں چلا گیا, لیکن آپ دیکھیں برطانیہ, فرانس, ایون امریکہ ان کو باقاعدگی سے اسلحہ دیتے رہے ہیں. 65 کی جنگ میں جو زیادہ لڑائی ہوئی ہے ہماری ہنٹرز, نیٹس اور مسٹیئرس کے ساتھ ہوئی ہے, جو کہ فرینچ اور برٹش تھے. تو ڈویژن آف جو پارٹیشن آف انڈیا ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کو گاڈلیس کمیونزم کے پیچھے لگا دیا, انڈیا کو انہوں نے چائنا کے پیچھے لگا دیا. لہٰذا چائنا نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا, 9 الائن موومنٹ کا, پنچشیل کا, نان الائنمنٹ کا, 5 پرنسپلز آف نہرو. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات 1947 میں چائنا کے ساتھ, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ سو مچ سو کہ جب کشمیر پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا تو اسی دورانیے میں چائنا نے آکوپائی کیا تھا تبت کو. لیکن ان کے پھر حالات خراب ہوتے گئے اور ایک سٹیج کے اوپر چائنا نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ there is a Chinese proverb that the strength of a horse is known by the distance it travels and the heart of a person is seen with the lapse of time. تو چائنا نے انہیں بتا دیا کہ یو آر فیلنگ دا ٹیسٹ آف لیپس آف ٹائم. دس واز ان 1959 اور پھر آپ نے دیکھا 1962 میں. تو یہ چیزیں جو ہم نہیں سمجھ رہے تھے چائنا اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ انڈیا واز کمنگ اپ ایز اے پراکسی آف دا ویسٹ اگینسٹ چائنا ایٹ دیٹ ٹائم. اور اگر آپ مراسلے پڑھیں, میرے پاس تمام مراسلے موجود ہیں ان کے 1953 سے لے کے 62 تک, وہ پڑھیں تو بار بار چائنا ان کو بیک کر رہا تھا کہ پلیز ہم نیبرز ہیں, نیبرز کی طرح رہیں, آپ ویسٹرن الائز کیوں بنا رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف دشمنی کیوں لے رہے ہیں جبکہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. All this is on record. So that is why that is why the world is most likely to come in some form through the help of India, in form of technology most probably, not physically. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ اسکرین پہ ایک میپ میں نے رکھا ہے, اب آپ مجھے اس میپ کی اسٹریٹجک امپورٹنس بتائیں. یہ جو آپ کہہ لو پاس, اس کو کہہ لو, اینڈ دا گوج, وٹ ایور یو کین ٹرم اٹ, واٹ از دی اسٹریٹجک امپورٹنس فار بوتھ دا کنٹریز؟ اگر آپ اس میپ کے اوپر سینٹر میں دیکھیں تو آپ کو دولت بیگ اولڈی لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ 8 کلومیٹر دور ہے کراکرم پاس سے, جو کہ ایک سلک روٹ ہوتا تھا, لداخ ویلی سے چائنا کو جاتا تھا. اگر آپ بائیں کونے پہ دیکھیں تو ایک پن لگی ہوئی ہے, اس پن پہ لکھا ہے سیاچن گلیشیئر. یہ سیاچن گلیشیئر جو ہے پاکستان کے حصے میں کلیمڈ ہے اور اس کے نیچے ایک یلو لائن چل رہی ہے. یہ پاکستانی لائن آف کلیم ہے جس پر 82-84 میں انڈیا نے قبضہ کیا تھا. اور اگر آپ بالکل سیاچن کی پن کے اوپر دیکھیں آپ کو لال لائنیں نظر آئیں گی. وہ ایریا جو پاکستان نے 1963 میں بارڈر اگریمنٹ کے تحت چائنا کو دے دیا تھا, اور چائنا نے کچھ ایریا پاکستان کو دیا تھا, تو تقریباً برابر ہو گیا تھا. پاکستان کو 52 کلومیٹر اسکوائر زیادہ مل گیا تھا. تو اس اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹریٹی, اکارڈنگ ٹو دیٹ اگریمنٹ جو کہ ابھی ٹریٹی نہیں بنی, دس ایریا از اسٹل ایکسیسیبل ٹو پاکستان. اس کے اوپر جو تھوڑی پہاڑیاں ہیں ان پہ چائنیز نے پوزیشنز لے لی ہیں. اس کا مطلب ہے چائنیز سیاچن کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ابھی اب دولت پہ ایک اولڈی سے نیچے جائیں تو آپ کو ایک لال ٹریک نظر آئے گا, اور رائٹ, اور یہ میدانی علاقہ ہے, باقی سفید ہے جو برفانی علاقہ ہے. اس میدانی علاقے میں سے ایک سڑک جا رہی ہے اور رائٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا گلوان. یہ وہ ایریا جہاں پر کلیش ہوا تھا. ابھی دولت پہ اولڈی سے لے کے اسی لائن کے ساتھ ساتھ نیچے لیکس تک 137 کلومیٹر بنتا ہے, جہاں پر مختلف جگہوں پر چائنیز فورسز آگے آ گئی ہیں ڈومینیٹنگ ہائٹس پر, اور انہوں نے اس روڈ کو ایک لحاظ سے مکمل طور پہ انٹرسیپٹ کر لیا ہوا ہے. اب اس پہ اندر تو موومنٹ انڈیا کی ہو سکتی ہے فورسز کی, لیکن جو لے سے سپلائی لائنز آ رہی ہیں وہ سامان لے کے آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ میپ کے سینٹر میں دیکھیں ایک اور ٹریک نظر آئے گا نبورا کے ساتھ ساتھ. نبورا, دس از اے نبورا ویلی, دس از دا ویلی میڈ بائی سیاچن گلیشیئر جس میں سے پانی نکلتا ہے. یہ جو ایریا ہے جہاں جا کے یہ ٹریک ختم ہوتا ہے وہاں تک انڈیا آیا ہوا ہے سیاچن میں. تو یہ اس کا سگنیفیکنس ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو
قدرے کھلے علاقے ہیں جہاں پر برف نہیں ہے, وہاں پر اس وقت چائنا کی ڈومینیشن موجود ہے, نارتھ میں بھی اور ایسٹ میں بھی. Brigadier Sahab, I will again refer back to my question in the last episode. ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی سیاچن کے اوپر اینڈ آف کورس کارگل کے اوپر. یہ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اس کی بڑی کنٹروورسی ہوئی اور جنرل پرویز مشرف واز انڈر اے لاٹ آف کرٹیسزم کہ انہوں نے پیس جو مووز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خراب کر دیں, دروازے بڑے اچھے بن گئے تھے. لیکن وڈ یو ایگری اور ناٹ کہ میں نے دو شخصوں سے سنا ہے, راجہ ظفر الحق اینڈ چودھری شجاعت, جو کہ میٹنگ میں تھے, کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر, اور میاں صاحب نے وہاں ایگری کیا تھا کہ آپ یہ کیری آؤٹ کریں, لیکن اس کے بعد میں آف کورس دوسری سٹوری آ گئی. تو ادروائز آپ مجھے بتائیں, واز دیٹ اے کو فار پاکستان اگینسٹ انڈیا اور ناٹ؟ Coup in which sense? Coup in taking over, because the way they took over East Pakistan in its vulnerability, did Pakistan not do the same in Kargil? میں آپ کو ایک چیز تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ میں بھی شخصی طور پہ وٹنس ہوں. دی انٹائر آپریشن ہیڈ دی اپروول آف دا پرائم منسٹر. وہ چاہتے تھے شیر کشمیر بنے اس کے اوپر, شیر کشمیر کا لفظ استعمال بھی ہوا تھا. جب ان کے اوپر انڈیا کا پریشر آیا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹیل انٹرسٹ رہی ہیں, ان کی دوستیاں رہی ہیں, اور پھر یو ایس اے کا پریشر آیا, تو اس وقت وہ بھدک گئے وہاں پر, اور انہوں نے پھر اس کمپلیٹ آپریشن کو ڈسکاؤنٹ کر دیا. یہاں تک کہ جو ایک ریکارڈڈ ٹیلی فونک کانورسیشن تھی, اس کے متعلق بھی قیاس ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو دی تھی. سو دا گورنمنٹ واز پلئنگ دی انڈین سائڈ, دی آرمی واز آن دی ادر سائڈ. اوکے, اب آپ مجھے بتائیے کہ کیونکہ اب لوگ اس سوال پہ آپ کو بڑا غور سے سنیں گے, یہ مجھے بتائیے کہ ہم کب ہندوستان کا اٹیک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی فرام دا لائن آف کنٹرول, اور از اٹ لائکلی دے مائٹ ایون کم along, جہاں ہمارے 10 اور 11 ڈیفینسو ڈویژنس ہیں ادھر لاہور سائڈ پہ. ویئر ڈو یو تھنک دس ول ایمرج, اور اف اٹ ایمرجز؟ ایک تو مجھے جیسے انڈینز ہمیشہ کرتے ہیں, انہوں نے کافی اپنی بوفرس کی بیٹریز کو کشمیر میں شفٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. ان کو آگے وہ لے کے آ سکتے ہیں. کارگل میں بھی لائے تھے چائنیز ٹارگیٹس کو انگیج کرنے کے لیے. بوفر گنز کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں گائیڈڈ ایمونیشن فائر ہوتا ہے, تو یہ ایک اب کیونکہ وہ ڈیزرٹ فارمیشنز کی بوفرز ہیں, تو وہ جو ایک پنچ ہے ڈیزرٹ فارمیشنز کا, جنہوں نے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے لاہور اور لیس سے رحیم یار خان اور کراچی کے درمیان کسی جگہ پر, تو ان میں وہ پنچ نہیں ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مین بارڈر پہ وہ نہیں آئیں گے, وہ اس بارڈر پہ آئیں گے جس پہ آلریڈی ایسکلیشن ہے, اور ایسکلیشن ہے لائن آف کنٹرول کی. اس وقت روٹین کی جو وائلیشنز ہیں لائن آف کنٹرول کی ہو رہی ہیں. جب وہ ایک میجر ایسکلیشن یہاں پر کریں گے فزیکل قسم کی, دیٹ ول بی اے سگنل دیٹ دی کمپین ان کشمیر اینڈ لداخ بائی پاکستان مسٹ بگن. تو یہ جو اس وقت ہم فریگمنٹڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں, ڈو یو تھنک دس ول پروبیبلی بی اے اسٹیپ ان یونائٹنگ آل انڈیا؟ جس طرح کہ آپ دیکھ لو کہ پاکستان ہندوستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے, اور یا ہندوستان پہ کوئی اٹیک ہے یا ہندوستان ایک جنگ میں ملوث ہو جاتا ہے. ڈو یو تھنک از دیٹ اے پلوائے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ از ویل اور ناٹ؟ وی ہیو ٹو ریممبر ون تھنگ کہ اس وقت انڈیا میں انتہائی تناؤ کا ماحول ہے بٹوین بی جے پی اینڈ کانگریس. اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں, ان کے اخباروں میں, ٹاک شوز میں دیکھیں, ٹویٹر پہ دیکھیں, تو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں یہ گلوان کی شکست کے لیے. تو انڈیا میں جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے اس وقت بہت واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے. کانگریس اینڈ بی جے پی اسٹینڈ ڈیوائڈڈ. گو کہ منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ جی ہی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ ہز ورڈز, مودی اور مختلف چیزیں, دے آر ٹرائنگ ٹو جیسچر اے ہینڈ آف فرینڈشپ, لیکن بی جے پی از ٹیکنگ نان آف اٹ. دے آر سیئنگ ویدر اٹ از ود می اور اگینسٹ می. سو ان کا جو سینس بن رہا وہ یہ ہے کہ کانگریس از اگینسٹ انڈیا. وہ ایک پیٹریوٹزم کا کارڈ کھیل رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ, کہ جو بی جے پی اور مودی کے ساتھ نہیں ہے وہ بھارت کا دشمن ہے.
یہ ایک بہت بڑا فالٹ لائن انڈیا کے اندر بن رہا ہے اس وقت. آئی ڈونٹ تھنک دے آر گوئنگ ٹو یونائٹ آن دس. But who gains anything out of it? I think there'll be only one loser in this conflict. I'll not say who gains. The loser will be India. Okay. So, I wish Gigi. The winners will also be the people of Kashmir. And do you see Kashmir actually being liberated when جب کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا اٹو ٹنگ حصہ ہے ان کی کانسٹیٹیوشن کا. So where do the other indigenous movements hang in at this moment? I feel اگر چائنا کی اور انڈیا کی ایسکلیشن بڑھ گئی اور انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا پاکستان کی طرف اور ایک جواز مہیا کر دیا پاکستان کو فزیکل اسالٹ کے لیے, تو پھر اٹ از ویری ایزی فار پاکستان کیونکہ پاکستانی اینڈ چائنیز فورسز would be working on a converging axis. And in the military, when forces are moving on converging axis, the sandwiching is very easy. تو اچھی خاصی ٹیریٹری تو اس صورت میں لداخ میں لبریٹ ہو جائے گی اسٹیٹ میں. اینڈ دین جب یہ ہوگا تو کشمیر وچ از آلریڈی اے بوائلنگ پاٹ, اٹ ول ایکسپلوڈ. اور وہ جو کبھی بھی اتنی ایکسپلوژن نہیں ہوئی ہوگی جو کہ کشمیر میں اس دفعہ ہوگی. سو تھنگز ول گو آؤٹ آف کنٹرول ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ایسکولیشن ہوگی اور یہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کے نیچے ہوگی, کیونکہ چائنا اور پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی انڈیا سے بہت زیادہ, اٹ ول ریسٹرین انڈیا فرام یوزنگ نیوکلیر ویپنز ایٹ اینی اسٹیج. اس قسم کا نقشہ مجھے نظر آ رہا ہے. So you think there will be no nuclear confrontation but conventional confrontation? Yes, the deterrence of an overwhelming, predominant nuclear shadow of Pakistani and Chinese forces will deter India from using the nuclear weapons. And with this going on, and particularly Article 370 and 35, do you think India is likely to get a position in the Security Council? They've already got a position in the Security Council through votes. وہ تو رہے گی کیونکہ وہ نان ویٹو ممبر کنٹریز تو بنتی رہتی ہیں. پاکستان بھی کئی دفعہ بنا ہے, لیکن اتنا زیادہ اللیگل کام انڈیا نے کر دیا بائی وائلیٹنگ انٹرنیشنل بارڈرز, بائی ایبروگیٹنگ 370, بائی میکنگ اے نیو یونین اینڈ کشمیر میپ, بائی اریٹیٹنگ پاکستان اینڈ چائنا, اینڈ آلسو the UN resolutions on Kashmir, they are numerous. One of them says nothing that India does in its constitutional amendments will alter the significance of plebiscite in Indian held Kashmir. تو اس کو بھی انہوں نے وائلیٹ کیا. سو لیگل فریم ورک میں انڈیا از آن اے illegal foot. اچھا, اب یہ ہے $1 million کویشچن آپ کے لیے بریگیڈیئر صاحب, آخری سوال ہے. میں ابھی 1-2 مہینے پہلے پرائم منسٹر عمران سے ملا, تو میں تو گیا تھا کسی اور ایک ایجنڈے پہ, لیکن انہوں نے جاتے ہی مجھ سے کہا کہ پی جے ہماری پوزیشن بڑی خراب ہے کشمیر کی, اور بڑی سنجیدگی سے کہا. نیچرلی ان کو انفارمیشن ہماری چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ادر انٹیلیجنس سے ملی ہوگی. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کہ جو پرائم منسٹر ہے ہی از ریئلی کنسرنڈ, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار دس کنسرن ٹو بی ابزارب بائی دا انڈین سائڈ؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے جو کچھ آپ سے کہا اس کی ایک جھلک ملتی ہے جب انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے کوئی ایڈونچر کرنے والا ہے کشمیر کے اندر. ہی مسٹ ہیو ہیڈ ڈیفینیٹ انفارمیشن فرام دی آرمی آرم فورسز چین آف کمانڈ کہ انڈیا کوئی ایڈونچر کرنے والا کوئی کر رہا ہے. سو ہی گیو اے پبلک اسٹیٹمنٹ ٹو دس اکاؤنٹ آلسو. اینڈ ان دی ریئلم آف وار گیمنگ, ان دی ریئلم آف اسٹریٹجی, جو سویلین حکمران ہوتے ہیں, جو چیف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بظاہر تو ایک سادہ سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ ہوتا ہے. سو ہز اسٹیٹمنٹ بیسکلی مینٹ واز وی وانٹ پیس, وی ڈونٹ وانٹ ایسکلیشن. جسٹ لائک واٹ ہی سیڈ ایٹ دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تھا کہ ہمیں امن چاہیے, لیکن پھر ہم نے جو اپنے امن کی کنڈیشنز ڈکٹیٹ کی تھرو ایئر اسٹرائکس, that was the action that we ultimately do. So when a prime minister says کہ ہمیں امن چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ he is a tough, then اسے امن چاہیے on his own conditions. I'm sure this is what Prime Minister Imran Khan also meant.
Brigadier Samson Sharaf, thank you very much for your time. And Thank again, you. I'll reiterate कि आपको मैं फिर एक और लूँगा इस हफ्ते के अंदर, and we'll talk more on the strategic importance of the area and of course, what India is getting up to it. Until the next time, thank you very much and Khuda Hafiz. ये थे Brigadier, thank you. ये थे ब्रिगेडियर सैमसन शरफ, आपने इनकी एनालिसिस सुनी। ये एक मेल्टिंग पॉट है, बॉइलिंग पॉट है, और वो कहते हैं एंड इट इज़ बॉइलिंग इन अ वेरी फास्ट रेट। अब हम देखते हैं कि चाइना के साथ ये क्या करते हैं या चाइना इनके साथ क्या करता है, लेकिन स्पिल ऑफ इफेक्ट वो ज़रूर एक करेंगे। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, दो कन्वर्जिंग फोर्सेस जब होंगी, एक तो आपका न्यूक्लियर डेटरेंट ख़त्म हो जाता है, वो वहीं रहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर इस कन्वेंशनल वॉर के अंदर क्या इंडिजिनस मूवमेंट्स जो हैं वहाँ, क्या ये एक्टिवेट हो सकती हैं या हो जाएंगी, दैट अगेन टाइम विल टेल। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब, जस्ट वो बटन प्रेस करें आप इसको सब्सक्राइब का, एंड बी पार्ट ऑफ दिस टीम वेयर we'll be talking to each other and of course hearing your comments as well. Until next time, Khuda Hafiz, and look after the interest of Pakistan.